नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप सब देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं, ये दो डोमेन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एक तो डॉक्टर साहब जो है वो डेंटिस्ट है और दूसरे डॉक्टर साहब बहुत बड़े जो है वो रिसर्चर हैं। डेंटिस्ट की दुनिया के अंदर और रिसर्च की दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो सब जो है वो डॉक्टर साहब को जानते हैं और हज़ारों की तादाद में इनके स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान में जो है FCPS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाके जो है वो रिसर्च पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अमीन मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल जो है इसके भी डॉक्टर साहब जो है वो मेडिकल डायरेक्टर है। तो मेरी जो मुराद है वो है डॉक्टर नबील बेग से। तो आज होगी डॉक्टर नबील बेग से बात और हम इनसे बात का आज का जो हमारा मौजू है वो है ओरल हेल्थ। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की खरीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321 8970 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नासिमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और खिदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं सबसे पहले तो आपके रमज़ान के रोज़े जो है वो कैसे गुजर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सऊद, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के रोज़े जो है बहुत बेहतरीन गुजर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बरकत और रहमत वाला महीना है। बेशक बेशक। तो बस हर तरफ जो है वो एक हम ये देख रहे हैं कि जाहिर सी समा बात है, बरकत समा बना है, बिल्कुल एक इबादत हैं और सियासी भी आप देख रहे हैं हाँ, काफ़ी सियासी भी जो है गर्मा गर्मी और आजकल वैसे गर्मा बहती गर्मी। चल रही है। बिल्कुल तो ऐसी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे जो सबसे पहला सवाल मेरा ये जो मैंने इंट्रो में है ना बताया, आप ये बताएं कि ओरल हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और रमज़ान में ओरल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है? जी, असल में मुंह की सेहत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझते हैं कि जो मुंह है वो हमारे जिस्म का दरवाज़ा है और जाहिर सी बात है कि अगर आप एक घर के दरवाजे की सेहत का सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो जिस तरह की भी बीमारियां हैं या जरासीम हैं वो फिर घर के अंदर दाखिल होते हैं, उसी तरीके से जिस्म के अंदर भी दाखिल होते हैं। तो इस लिहाज से मुंह की सेहत जो है वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हम अपने मरीज़ों को बताते हैं कि जी मुंह की सेहत का ख़ास ख्याल रखें और ख़ास तौर पे इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर मुंह की सेहत सही रहेगी तो बाकी आपके जिस्म भी सही रहेगा, जिस्मानी सेहत भी सही रहेगी और ज़हनी सेहत भी सही रहेगी। तो इन सब चीज़ों का जो एक इम्तिज़ाज है वो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा डिपेंड करता है, बेस करता है मुंह की सेहत के ऊपर। आपने बहुत ही अहम बात हमारे नाज़रीन को बताया कि मुंह जो है वो हमारे जिस्म का गेटवे है, सारी चीज़ें वहाँ से जो है वो एंटर होती हैं। और हमारे नाज़रीन ने ये भी देखा था कि पिछले साल आप जब आए थे और डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है कि हम हर ट्रांसमिशन में जो है ना एक सवाल पूछते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ही ये हमने नाज़रीन से पूछा था कि डॉक्टर नबील बेग पिछले साल हमारी कौन सी ट्रांसमिशन में आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसका आंसर दिया, बहुत सारी बातें आपने पिछली में हमारी बताई। आज मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि जो आपका इदारा है अमीन मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल, इसका कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, इसका आगाज़ जो है वो बेसिकली शुरू में मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर किया था। अच्छा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अकील बेग जो ठीक कि है। माशाल्लाह से कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट थे अच्छा, ज़बरदस्त और 1998 में बेसिकली उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी। ज़बरदस्त। उस वक्त जो है वो मेरा तालीमी सिलसिला चल रहा था सही है। और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2003 में, ठीक तो है। फिर मैंने जो है वो अपने बड़े भाई के साथ इस इदारे को join ज्वाइन किया ज़बरदस्त। और 2003 से फिर ऑनवर्ड जो है वो मैं और फिर हमारे बड़े भाई हम ठीक दोनों है। इसको लेके चल रहे हैं। 2016 में जो है वो फिर जो डॉक्टर अकील बेग बेसिकली डायरेक्टर भी थे, ठीक है। उनका इंतकाल हो गया था, अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उसके बाद से ये है कि फिर ऑनवर्ड 2016 से फिर मैं अब खुद ही इस इदारे को जो हूँ वो देख रहा हूँ। आपने इसको देखा। अच्छा, हमारे बेसिकली इस नाज़रीन इदारे का जी, जो जी। है वो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल। अमीन जो है वो हमारी वालदा का नाम है, अच्छा अमीन अच्छा, बेगम। हाँ और बिल्कुल। हमारी वालदा भी क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता अच्छा, है ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश आपके थी। ब्लड में है मतलब जी जी सारी बिल्कुल, चीज़ें। मेरे वालिदैन दोनों जो है मेडिकल। वो मेडिकल फील्ड से ही अच्छा, रिलेटेड हैं ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जी एक इदारा बनाया जाए। तो ओहो, बुनियाद जो ज़बरदस्त। है बेसिकली जो इसका एक पीछे मकसद है वो हमारे वालिदैन ने ही इसकी बुनियाद रखी इसकी है। बुनियाद में। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपके इदारे में कौन-कौन सी जो हैं वो फैसिलिटीज़ हैं? अच्छा, इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने स्टार्ट जो किया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ वो ये था कि हम कराची में एक ऐसा इदारा बनाएंगे
جو صرف ڈائبٹک اور ڈینٹل کو ڈیل اچھا، کرے گا. اچھا. یہ اسٹارٹنگ ہمارا تھا. آپ کا اسٹارٹ یہ تھا. تو اس میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈائبٹیز کا پریویلنس اور بہت زیادہ ہے ہمارے بہت زیادہ ملک میں, بڑھا ہے, بہت ٹھیک ہے. تیزی سے بڑھ بھی رہا ایسے ہی، ہے ایسے تیزی ہی. سے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو لائف اسٹائل چینج ہوتی جا رہی ہے اور ڈائٹری ہیبٹس چینج ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ ڈائبٹیز کا بڑا کلوز ریلیشن ہے ڈینٹل پرابلمس کے ساتھ. ڈینٹل پرابلم کے ساتھ, تو ہم دونوں نے پھر اس امتزاج کے ساتھ اس کا اسٹارٹ کیا تھا. لیکن جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 2016 میں جب بڑے بھائی کی ڈاکٹر عقیل کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم نے اس ادارے کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا اور وسیع کیا. جی ہاں, وسیع کیا. تو فی الحال جو ہے وہ ہمارے پاس ڈائبٹیز او پی ڈیز ہیں, آرتھوپیڈک کی او پی ڈیز ہیں, فزیو تھراپی کی بھی ہے, ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ بھی ہیں. زبردست زبردست. تو اس طرح کی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز, ان ہاسپٹل فارمیسی بھی ہے اور پلس یہ کہ لیبارٹری بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ایک ہماری سوچ آتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ برش کس ٹائم پہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے 2 اوقات جو ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. بالکل ایسی. ایک تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارے سحری کا وقت اور ایک جو ہے وہ افطار کا وقت. اچھا, اکثر جو ہمارے یہاں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں صبح سحری کرنے کے لیے تو ایک پریکٹس یہ ہے کہ ہم نے سحری سے پہلے جلدی جلدی برش کیا اور پھر برش کر کے ہم سحری کرنے کے لیے چلے گئے. تو اس پریکٹس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. جب ہم اٹھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلم ہم لوگ وضو بھی کرتے ہیں اور جب کلی کرتے ہیں آپ تو وہ کافی ہے. اچھا, سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ برش کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, کھانے کے فوراً بعد بھی جو ہے وہ برش نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کم سے کم 5 سے 10 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ایک برشنگ کا نارمل ٹائم ہے کہ 2 سے 3 منٹ کا ایک وقت درکار ہے تو وہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے رات میں جب ہم افطار کر لیں, ٹھیک ہے, تو افطار کرنے کے بعد اگر کسی کے بعد افطار کے بعد ڈنر کا سسٹم ہے یا رات کے کھانے کا ہے تو اس کے بعد کر لیا جائے. ٹھیک ہے. جو اصل مقصد ہے برش کا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک میل لیا ہوتا ہے, جب آپ نے ڈائٹ لی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کتنا ٹائم گیپ آ رہا ہے. ٹائم گیپ آ رہا ہے. ہم اس گیپ میں چاہتے ہیں کہ اورل ہائیجین جو ہے وہ مینٹین رہے, اس کا خیال رہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سحری کرنے کے بعد اور افطار کرنے کے بعد اگر آپ برش کر لیتے ہیں تو یہ مین 2 ایسے ٹائم ہیں جس میں آپ نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا اور آپ کی جو ہے وہ اورل ہیلتھ اچھی رہے گی. اچھا, دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائی. ایک اور سوال سر میرے پاس اکثر جو ہے رمضان میں آ رہے ہیں مریض, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب برش کر رہے ہیں نا, پہلے ہمارے دانتوں سے خون نہیں آتا تھا لیکن رمضان میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم برش کریں تو ہمارے دانتوں سے خون آ رہا ہے. اچھا, اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا. اچھا, ڈی ہائیڈریشن کا ایک تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ پانی کی کمی ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں یہ ہوتی ہے اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویدر بھی تھوڑا خشک ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے. اچھا, ایک چیز جو ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی افطار ہوا تو اس وقت بھرپور طریقے سے ہم نے جو ہے وہ 2-4 گلاس پانی کے پی لیے اور اس کے بعد پھر گنجائش نہیں پانی لینے کی, اور ہم سحری کے وقت بھی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ پی لیں. تو اس پریکٹس کو تھوڑا سا چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں اپنے جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کر لیجیے. یعنی آپ کنٹینیوس جو ہے افطار سے لے کر اور پھر اس کے بعد تراویح سے لے کر اور سونے تک اس وقت آپ مختلف انٹرولز کے اندر جو ہے وہ اپنے فلوئڈ کا انٹیک کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور سحری کا سلسلہ ہے تو اس سے پہلے بھی آہستہ آہستہ, یعنی ہم نے اس جو ہمارا فلوئڈ انٹیک ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ میں ہم نے 4 آپ نے بڑھ لی, تھوڑا سا پیتے رہیں تھوڑا سا. تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گمس کے اوپر بھی افیکٹ کرے گی کیونکہ اوور آل جو اورل انوائرمنٹ ہے کیویٹی کا وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا. اب جب برش کا اسٹروک اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو پھر بلیڈنگ کے چانسز جو ہے وہ بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک سوال اور ہماری عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ برش کتنے ٹائم بعد انسان کو چینج کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں, اس میں آئیڈیلی جو ایک ٹائم پیریڈ اگر ہم ریسرچز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 3 منتھس کا, 3 مہینے میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پاپولیشن ٹو پاپولیشن اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس طرح کے ہمارے یہاں لوگ ہیں, لوگ سے مراد یہ کہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس آ جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو زیادہ تر ہم فلوئڈ لیتے ہیں وہ ڈائٹ لے رہے ہیں وہ اسٹکی ڈائٹ ہے, اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہیں ہیوی میل کا بھی انٹیک ہے, تو وہ جو ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی منتھلی بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 مہینہ بھی کسی برش کو یوز کر لیں. 1 مہینے بعد. جی ہاں. اور دوسرے یہ ہے کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے برش موجود ہیں جن میں کلر انڈیکیٹرز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا جب برش کی لائف ختم ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کلر چینج. جی بالکل ایسے برش. زبردست, یہ تو بڑا اچھی بات ہے. ایک اور سوال ہم نے پچھلے رمضان بھی کیا تھا, میں چاہوں گا اس سال پھر سے سوال جو ہے ریوائز ہو جائے کہ ٹوتھ پیسٹ کون سا اچھا ہے. اچھا, ٹوتھ پیسٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چینج کرتے رہیں. ٹھیک ہے. میں اپنے جتنے بھی آپ کے ظاہر بات پروگرام کے توسط سے بھی اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹوتھ پیسٹ کو جو ہے وہ آپ کنٹینیوس چینج کرتے رہا کریں. جو ایک ٹیوب آپ ایک دفعہ میں لے آئے ہیں
جب اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اگلی دفعہ دوسری ٹیوب لے آئیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جو بھی برانڈ ایگزسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ایک اسپیسیفک فارمولیشن کے اوپر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے گھر میں تو یہ آ رہی ہے اور ہماری فیملی یہی ٹوتھ پیسٹ صدیوں سے یوز کر رہی ہے, تو آپ نے اپنے گمس کی اور دانتوں کی صرف ایک ریکوائرمنٹ پوری کی ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے برانڈز اس لیے ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر انگریڈینٹ ڈفرینٹ ہیں, ہاں ہاں تو ہمیں ہر مہینے جو ہے وہ اپنی ٹوتھ پیسٹ کو چینج کرتے ٹوتھ پیسٹ مطلب بہت ہی اہم بات بتائی کہ ہمیں برش اور ٹوتھ پیسٹ ہر مہینے اگر ہر مہینے چینج بالکل تو وہ ٹھیک رہے گا. کھانے پینے میں ایسی کیا چیزیں کھائیں جس سے ہمارے گمز ہیلدی رہیں, یا وہ لوگ جن کے گمز پہلے سے ہی سینسیٹیو ہیں وہ کیا چیزوں کا ان کا انٹیک ہو؟ اچھا دیکھیں, ہم جب منہ کی صحت کی بات کرتے ہیں تو منہ کی صحت میں دانت ہیں اور مسوڑے ہیں. مسوڑے بالکل. تو اگر ہم دانت کے اسٹرکچر پہ بات کریں گے تو وہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی ہماری ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے کیلشیم کا انٹیک بھی ہو رہا اور ہمارے وائٹامن ڈی کا انٹیک بھی ہو رہا. جب مسوڑے کی صحت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بہت امپورٹنٹ وائٹامن ہے وہ وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی. تو پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے ملک سے اور فروٹ سے, جیسے کہ اورنج ہوتا ہے یا کینو ہوتا ہے, جن میں بھی وائٹامن سی ہوتے ہیں, لیمن وغیرہ, کہ ایک انسان ایک بیلنس ڈائٹ لے تاکہ جتنے بھی وائٹامنس ہو سکتے ہیں وہ اس سے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے. ڈاکٹر صاحب دو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال آئے ہیں ہماری آڈینس نے جو ہم سے پوچھے, وہ یہ ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکیلنگ سے جو ہے وہ دانتوں پہ فرق پڑتا ہے, مطلب دانتوں کی جو اپنی ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور دوسرا عوامی سمجھتی ہے کہ اسکیلنگ کروانے سے یا روٹ کینال کروانے سے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی پہ اثر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ. اچھا, یہ بڑے اچھے سوال آپ نے ڈاکٹر سعود پوچھے اور یہ بڑے کامن سوالات ہیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ او پی ڈی میں ہر دوسرا پیشنٹ شاید اچھا اسی سوال کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دانتوں کی صفائی سے کسی بھی قسم کی دانتوں کی صحت متاثر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نہ دانت کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے, اور اکثر مریض یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں تو برشنگ بھی بڑے اچھے سے کر رہا ہوں, پھر یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ برش آپ کا وہاں تک نہیں جا پاتا مسوڑے کے اندر جہاں پر ہم جا کے مسوڑے کے اندر اس چیز کو صاف کرتے ہیں. زبردست زبردست. جیسے میں نے آپ کو اگر ایک مثال دوں کہ جب ہم گاڑی بھی روزانہ بیسس پہ, اگر ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو صاف بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو سروس اسٹیشن لے کر جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں. 3 مہینے میں تو ایک کامن جو ہے وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی کو لے کر آئیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہر 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ ڈینٹل وزٹ ہونا چاہیے, اور پلس یہ کہ جا کے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں تاکہ جہاں اسکیلنگ کی ضرورت ہو, یعنی کہ دانت اور مسوڑے کی وہ جگہ جہاں پر برش نہیں پہنچ پا رہا, ہم نے وہاں سے جو ہے جو فوڈ پارٹیکلز پیک ہوئے ہوئے ہیں جس کو پلاک کیلکولس اسٹارٹر کہتے ہیں اس کو ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مریض کی کیا سوچ ہوتی ہے اکثر و بیشتر, وہ یہ ہے کیونکہ ہمارے جو ملک میں جو انٹیک ہے, بالخصوص کراچی میں تو ہم کہتے ہیں کہ پان گٹکا چھالیوں کا انٹیک بہت زیادہ ہے. ایسے ہی یہ جو مریض آتے ہیں, چائے کا بھی ہمارے یہاں بہت, چائے تو بہت, تو یہ سٹینز لے کر آتے ہیں دانتوں کے اوپر, نشانات, داغ ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ دانت ہمارے موتی کی طرح چمکا کے دیں, کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ مسوڑے کے اندر سے صفائی کرنا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ جی دانت کا چمکنا جو ہے یہ دانتوں کی صفائی, یہ دانتوں کی صفائی. ہم مریض کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تک آپ کو ایک چیز کا شعور نہیں تھا, ہم نے اس چیز کو صاف کر دیا ہے. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو دانتوں کی اوپری سطح ہے کم سے کم اس کی صفائی کا آپ کو خیال رکھیں. مسوڑے کے اندر والی صفائی ہم خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن مریضوں کا اکثر رسپانس یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جا کے دیکھتے ہیں کہ دانت بالکل سفید ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں, ہر 3 مہینے بعد 6 ماہ بعد چلے جائیں گے. تو یہ میں اپنے مریضوں کو ضرور سمجھاتا ہوں کہ ہر 3 ماہ اور 6 ماہ بعد اگر آپ نے دانتوں کی سطح کو گھسوایا, یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو صاف کریں گے تو پھر تو دانت آپ کا ایک اسٹیج پہ آ کے سینسیٹیو ہو جائے گا. تو جو ایکچوئل اسکیلنگ کا کانسیپٹ تھا وہ یہاں آ کے ہماری کیونکہ پاپولیشن کی جو ہیبٹس ہیں وہ اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جی یہ روٹ کینال اور دانت نکالنے میں اکثر پوچھتے ہیں کہ بینائی پہ تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی افیکٹ نہیں آتا. میں اکثر اپنے مریضوں سے کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جی گوگل پہ یا آج کل انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. تو میں مریضوں سے کہتا ہوں کہ جی گورا تو کوئی چیز نہیں چھپاتا, وہ تو ہر چیز کو بتا دیتا ہے. تو جا کے اس کو سرچ کر لیں کہ کیا بھائی ایکسٹریکشن سے یا روٹ کینال سے یا کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر سے کیا آئی پہ کوئی افیکٹ آتا ہے. تو میں کہتا ہوں جی آج تک اس کے اوپر کوئی بھی ایک سچ کیس رپورٹ نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں, اور خود ہم اپنے ظاہر بات فیلڈ میں دیکھ بھی رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. بالکل نہیں ہے. آج ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی انفارمیشن دی, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت ساری باتیں آج سیکھنے کو ملی ہوں گی. اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں, آپ وہ فون نمبر ملا کے ان کا اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ان دا لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے آخری میسج سے ہو, اور اپنا رکھیے گا آپ بہت سارا خیال. اللہ حافظ. بس ڈاکٹر سعود میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین سے جو ہیں وہ 2-3 باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, جو ایک طریقے سے میرا ایک آخری میسج ہے, ایک پیغام ہے ان کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے, کہ جس طرح کا آپ نے میرا شروع میں تعارف کروایا تھا
کہ میرا تعلق ریسرچ سے بھی ہے اور ڈینٹسٹری سے بھی ہے. تو ریسرچ کے حوالے سے پہلے میں یہ بات اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم معاشرے میں کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی فلاں چیز کر لیں فلاں چیز کر لیں، تو کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے صرف سنی سنائی بات کے اوپر بھروسہ کر کے شروع نہ کر دیا کریں. جس طرح اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے گھر میں ہی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی سنا ہے کہ جی میں اس کو مل لوں. جیسے بھی آپ نے مجھ سے 2 سوال کیے کہ جی آنکھوں کے اوپر بینائی پہ فرق پڑتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی سنیں اس کی تحقیق کر کے پھر اس کی پریکٹس کرنے کی عادت ڈالیں. دوسرا، منہ کی صحت کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو مریضوں کے ذہن میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کا علاج بہت مہنگا ہے، اور اس کا صرف ایک بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ دانتوں کا علاج جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے. آپ جو دانتوں کے پرابلمس کو اگنور کرتے ہیں اور نگلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے علاج کو جو ہے وہ مہنگا بناتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہر 6 ماہ کے اندر، کم سے کم 6 ماہ کے اندر، نہیں تو آپ 2 سال میں ایک دفعہ اپنے کسی قریبی مستند ڈینٹسٹ کے پاس جا کے جو ہے وہ وزٹ کریں، تاکہ وہ روٹین کا ایک چیک اپ کرتے رہیں. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے منہ کے اندر یا دانتوں کے اندر تو اس کو اسی وقت ٹریٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک میجر پرابلم کے اندر کنورٹ ہو اور پھر آپ کی جو ہے وہ کاسٹ اس کے اوپر زیادہ لگے. اور پروگرام کے لاسٹ میں بس میں یہی کہوں گا کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. جو بھی ہیں اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی عبادات کے اندر گزاریں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے وہ انعام یوں کہہ لیجئے کہ ہر چیز کا ہزاروں گنا بڑھا دیا ایک عام سی نیکی کا بھی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں بس آپ کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا اور اپنے تمام ناظرین کو جو ہے وہ اللہ حافظ کہنا چاہوں گا.